मिराल को उल्टियां करता देखकर दाई को बुलाया तो मालूम हुआ वो कमवाए हामला है। शाजिल ने अपनी मनकोहा को बालों से पकड़कर पूछा, किसके साथ मुंह काला किया है? ये तुम्हारे आशिक हशाम का बच्चा है। हशाम और वो बचपन से मोहब्बत करते थे, मगर बड़ों ने शाजिल से निकाह करवा दिया। निकाह की रात हशाम ने जाकर मिराल के साथ ज़बरदस्ती कर दी। जाओगी तुम हशाम के पास, मगर तलाक देने से पहले मैं तो अपना हक वसूल करके बेवफाई की सज़ा दे लूँ। हवेली वालों ने धुतकार दिया। शाजिल उसे कमरे में बंद करता उसके ऊपर आया। मिराल की हड्डियाँ टूटने लगी। प्रेगनेंसी के दौरान शाजिल ने बादल गरजने की आवाज़ से मिराल की आंख खुली, लेकिन मिराल को अंदाज़ा हुआ कमरे में उसके अलावा भी कोई और मौजूद था। मिराल का दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा। चारों इतराफ देखने लगी। भारी कदमों की आहट उसे अपने करीब होती हुई सुनाई दे रही थी। कौन है? कौन है कमरे में? उसने कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा। अगले ही लम्हे उसने खिड़कियों के आगे पर्दे गिराए। लाइट भी जा चुकी थी, जनरेटर भी ऑन था। इतनी रात को वो उसके कमरे में मौजूद था। यही चीज़ उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी थी। कौन है? तुम हशाम हो ना? देखो हशाम, मैंने निकाह इस वजह से किया क्योंकि मुझे सब ने बेबस किया था। तुम वही पूछने आए हो ना? तुम हशाम ही हो ना? वो बार बार उसे यही कह रही थी, मगर मुकाबिल उसे अब अंदाज़ा हुआ कि शायद हशाम नहीं कोई और था। जिस अंदाज में वो उसके वजूद पे हाथ फेर रहा था, मिराल उसके हाथ को झटकने की कोशिश करने लगी। दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाना। अगले ही लम्हे उस शख्स ने मिराल को बेड के ऊपर धक्का दिया। उसके ऊपर झुका। मिराल की चीख बुलंद हुई, मगर कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकी। बादल बहुत तेज़ गरज रहे थे। कौन हो तुम? देखो मैं किसी और की मनकोहा हूँ। मैं किसी और की बीवी बनने वाली हूँ। मेरी शादी होने वाली है। कौन हो? प्लीज़ खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना। उसे डर लगने लगा। जो कोई भी था वो उसकी इज्जत खराब करने की गर्ज से आया था। वो खौफ में मुब्तला हो चुकी थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उस शख्स ने मिराल के मुंह को बांधना शुरू किया। मिराल को इसके हाथ अपने वजूद के मुख्तलिफ हिस्सों पे हरकत करते हुए महसूस होने लगे। वो चीखी। अचानक मिराल को एहसास हुआ जैसे वो उसके कंधे से कमीज सरका रहा है। खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना मेरे साथ। देखो मेरे बाबा की इज्जत का सवाल है। 1 माह बाद शादी है मेरी, किसी और के साथ रुखसती होनी है। ऐसा मत करना, मैं किसी और की मनकूहा हूँ। वो बोले जा रही थी जब उसके मुंह को बांध चुका था। अब की बार वो चीखने की कोशिश करती, मगर उसकी आवाज़ ना निकलती। मिराल को अपना लिबास सरकता हुआ महसूस होने लगा। नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। अब उसके बोलने के भी तमाम रास्ते ख़त्म हो गए। मुंह पे पट्टी बन चुकी थी, हाथों को भी बांधा गया। उसके बाद अचानक उसे अपने कंधों पे लबों का लिम्स महसूस हुआ, उसकी मूंछों की चुभन। वो आंखें बंद करती तो उसकी आंखों के सामने हशाम की धमकियां आने लग जाती। ये क्या हशाम था? नहीं, हशाम इतना नहीं गिर सकता। बेशक वो मुझसे मोहब्बत करता था, मगर वो उसकी मोहब्बत में इज्जत भी करता था। इस हद तक नहीं जा सकता था। सोच सोच के वो पागल होने लगी, लेकिन अपनी आंखों के सामने वो अपनी इज्जत खराब होते हुए महसूस कर रही थी। क्या था, क्यों था, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रही थी। मगर वो शख्स न जाने कितने घंटे उसके करीब रहा। उसकी रूह तक को उस शख्स ने जख्मी कर दिया। कौन था, कहाँ से आया था? अचानक उसने मिराल के कान के करीब सरगोशी की। तुम मुझे कभी पहचान नहीं सकोगी। ये कौन था? यह आवाज़ किसकी थी? अभी तक वो अपने वजूद में उठती टेसे उठती महसूस करने लगी। वो रो रही थी, बेजान मुजस्मे की तरह बेड पर पड़ी हुई छत को घुरे जा रही थी। आंखें बंद करती तो कभी बाबा का, कभी भाइयों का, सबसे बढ़ के शाजिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगता। शाजिल के बारे में अच्छी तरह जानती थी वो किस कदर गुस्से का तेज है, और वो शाजिल की मोहब्बत थी, उसकी मनकोहा थी।
شازل اسے محبت کرتا تھا۔ اگر شازل کو پتہ چل جاتا وہ پاک دامن نہیں رہی، شازل نے اس کی جان نکال لینی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی، بیڈ کی طرف گئی۔ ہلکی ہلکی صبح ہونے لگی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں کوئی جان ہی باقی نہ ہو۔ پورا وجود اس کا درد اور تکلیفوں سے ٹوٹنے لگا۔ آنکھیں بند کرتی تو آنسو گالوں پہ آ جاتے۔ اس نے بیڈ شیٹ کی طرف دیکھا، فوراً سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، ایک دم سے بیڈ شیٹ کو اتارنے لگی۔ بیڈ شیٹ کو اتار کے دور پھینکا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ صبح ہو چکی تھی اور وہ بکھری ہوئی حالت میں ابھی تک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ چینج کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ اس کا وجود بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد حلقے بنے ہوئے تھے، بالکل آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھی۔ کتنا وہ روتی رہی تھی، کتنی اس شخص کی منتیں کرتی رہی تھی، مگر وہ اس قدر بے رحم اور ظالم تھا۔ چینج کرنے کے بعد اس نے شاور لیا، اپنے ان نشانات کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی جو کسی غیر مرد کے دیے ہوئے تھے۔ یہ تو اسے نہیں پتا تھا، اگر وہ صبح ناشتہ کرنے کے لیے نہ جاتی تو پھر بھی بڑا طوفان برپا ہو جانا تھا۔ اچھی طرح دوپٹہ لپیٹتے ہوئے وہ باہر آئی، آگے نگاہیں جھکاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ گھر کے کسی فرد کو بتا پاتی، اور گھر کے مرد جتنے غصے کے تیز تھے، انہوں نے تو اس کی ہی جان نکال لینی تھی۔ اس لیے یہ بات وہ اپنے دل میں چھپا چکی تھی، اپنی ماں کو، اپنی تائی کو وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس قدر سب شکی مزاج تھے، اس پہ شک کرنا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، شازل کی عجیب سی حالت دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ شازل نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے شازل کی طرف دیکھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے کانپا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا اس کا شوہر تھا جو اسے پوچھ رہا تھا۔ کاش وہ اسے بتا پاتی کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور سنجیدگی، سب سے بڑھ کے اپنے لیے جو محبت دیکھی تھی، بہت عجیب سا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ دوبارہ سے اس نے پوچھا۔ شازل کی عجیب نگاہیں مسلسل اس کی طرف تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آواز بہت مشکل سے نکلی اور بھیگی ہوئی آواز لگ رہی تھی۔ سکندر صاحب کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ بابا کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر وہاں مزید رک نہیں سکتی تھی۔ نہ وہ کسی سے نگاہیں ملا سکتی تھی، نہ کسی سے بات کر سکتی تھی، اسی لیے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے شازل بھی آیا، کیونکہ اسے کافی زیادہ پریشان لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ شازل نے اسے اپنائیت کا احساس دلاتے ہوئے کہا، تو اس نے نگاہیں اٹھا کے شازل کی طرف دیکھا۔ آپ کے چہرے پہ یہ نشان کیسا ہے؟ اس کی گال پہ ایک سخت نشان بنا ہوا تھا۔ دیکھا وہاں اس کی گال بالکل لال ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سے چھپانے لگی۔ وہ رات کچھ کاٹ گیا تھا تو اس وجہ سے بن گیا۔ ایسے کیسے کاٹ گیا تھا؟ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اوکے پھر ریڈی ہو کے آ جاؤ، میں تمہیں یوں نہیں چھوڑ دیتا ہوں، میرا جانے کو دل نہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کیوں نہیں جانا؟ اب کی بار شازل نے غصے اور تیز لہجے میں کہا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ وہ مزید بحث نہیں چاہتی تھی، باہر آ گئی، آگے گاڑی میں بیٹھی، ابھی بھی بالکل خاموش تھی۔ پہلے وہ شام کے ساتھ جاتی تھی، مگر جب سے اس کا نکاح شازل کے ساتھ ہوا تھا تو وہ شازل کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ اس کا دل آج حشام کے لیے، اس کے دل میں آج بھی محبت تھی۔ آج بھی وہ حشام کو ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ وہ کبھی اس کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ یونی میں داخل ہوتے ہی پیچھے پیچھے حشام بھی آ گیا۔ یار مانا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے،
لیکن ایسے مجھ سے روٹھو تو مت، کیوں ناراض ہو، بتاؤ مجھے۔ اس نے کلائی کو پکڑا تو اس نے زوردار تماچا حشام کے منہ پہ رسید کیا۔ اس کی آنکھیں لال ہونے لگی۔ اس سے بار بار کیوں یہی لگ رہا تھا، کل رات اس کے کمرے میں آنے والا، اس کی عزت کو داغدار کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حشام تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ گزرتے ہوئے کچھ لوگوں ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دوبارہ خبردار، مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، جبکہ حشام اس کی یہ حالت دیکھ کے اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ سیدھا لائبریری میں چلی گئی، اس کے پاس آیا، غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کے پیچھے اسے الماری کے ساتھ لگا دیا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ بچپن سے لے کے اب تک تم مجھ سے محبت کرتی آئی ہو، اور جب حویلی والوں کے سامنے بات آئی تھی تم مکر گئی تھی۔ تم نے بولا تھا صرف حشام تم سے محبت کرتا ہے۔ تم حشام سے محبت نہیں کرتی، بلکہ گھر والوں کی خوشی کے لیے تم نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے۔ آج بھی تمہاری آنکھوں میں میرے لیے محبت ہے۔ تم آج بھی شاذل بھائی سے رشتہ توڑ کے میرے ساتھ نکاح کر سکتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اسے خود سے دور دھکا دے گئی۔ خبردار، جو دوبارہ تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، شاذل کی بیوی ہوں، شاذل کے ساتھ میری رخصتی ہونے والی ہے، وہ میرے شوہر ہیں، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، اور تم کون ہوتے ہو میرے پاس آنے والے، میرے قریب آنے والے؟ اس نے غصے میں حشام کو خود سے توڑ دھکا دیا۔ حشام نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ اگر تم میری نہ مانی۔ میں اب تک صبر کرتا آیا ہوں، اپنے بھائی کی جان نکال دوں گا، وہ جنونی انداز میں بولا۔ اب کی بار اسے پکا یقین ہو چکا تھا، کل رات جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ سب کرنے والا حشام ہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، اور روتے ہوئے نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، جو کچھ تم نے کیا، تم نے میری عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ حشام کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ عزت کی دھجیاں؟ تمہیں پتہ ہے آج تک میں نے تمہیں غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، اور تم کہہ رہی ہو میں نے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں؟ شرم کرو، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حشام کبھی امید نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ ایسی بات کرے گی۔ ابھی بھی میں ہی شرم کروں؟ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ حشام نے غصے میں اپنا ہاتھ الماری پہ مارا اور بہت غصے میں وہاں سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کیسے تم میرے پاس نہیں آتی؟ دیکھتا ہوں، ایک دن تو تمہیں میرے پاس آنا ہی پڑے گا۔ شاذل بھائی تم سے محبت نہیں کرتے، پتہ ہے مجھے۔ وہ گویا خود سے ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو سامنے شاذل کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی، ابھی بھی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ کیا تم یونیورسٹی میں روتی رہی ہو؟ شاذل نے نرمی سے پوچھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ شاذل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ میرال کو پسینہ آنے لگا۔ میرال، تم اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو؟ شاذل نے نرمی سے کہا تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر شاذل نے نہیں چھوڑا، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ بہت حسین ہو تم، اور اس سے بڑھ کے میری بیوی ہو۔ چلو میں تمہیں اپنے فلیٹ پہ لے جاتا ہوں، مسکراتے ہوئے بولا۔ وہاں کچھ اچھا سا وقت گزار لیں گے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کا دل صحیح معنوں میں دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھ رہی تھی، کچھ عجیب سا تھا۔ آپ مجھے کہیں مت لے کے جائیں، گھر چلتے ہیں۔ نہیں، فلیٹ پہ جاتے ہیں نا، میاں بیوی ہے، جائز رشتہ ہے، اتنا تو ہم ساتھ میں وقت گزار ہی سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فلیٹ کی طرف آ گیا۔ نہ جانے کیوں وہ ڈر رہی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے فلیٹ میں داخل ہوا، اسے لے کے کمرے میں آ گیا، لا کے اس کے سامنے جوس رکھا۔ یہ لو جوس پیو۔
اس نے جوس پیا اور سکون کا سانس لیا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے ساتھ تنہائی میں، حشام کے ساتھ تم کہاں کہاں گھومتی پھرتی رہی، یہاں تک کہ تم لوگ جب میری ٹور پہ گئے تھے تو تم دونوں نکاح نہ ہونے کے باوجود بھی ایک کمرے میں رہے تھے۔ وہ عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے تو وہ ٹور یاد آ گیا۔ ٹور کے بارے میں شاذل کو کیسے پتا چلا؟ حالانکہ کسی کو بھی پتا نہیں تھا۔ وہ ان کے فرینڈز ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے، مگر اس کی محبت پاکیزہ تھی، یہ بات تو وہ جانتی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ فرینڈز بھی تھے، فرینڈ بھی تھے، مرد بھی تھے، تمہیں تو ذرا شرم نہیں آئی؟ شاذل عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر اگلے ہی لمحے بازو سے پکڑتا لا کے بیڈ پہ بٹھایا، اس کے قریب آ گیا، ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ شاذل یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اس کا پورا وجود کانپا، مگر شاذل نے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ شاذل چھوڑے، اس کا جسم کپ کپانے لگا، بالکل وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ شاذل پلیز کیا کر رہے ہیں؟ شاذل نے اس کی گردن پہ لب رکھے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ کو دبوچا ہوا تھا۔ گزری ہوئی رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی، جو اس کے ساتھ ہوا۔ اگر اس کے بعد شاذل کو پتہ چل جاتا وہ پاک دامن نہیں ہے تو شاذل نے تو اس کی یہاں پہ ہی جان نکال دینی تھی۔ کچھ لمحے ساتھ گزار لیتے ہیں، میاں بیوی ہے نا؟ اس کی گال کو چومتے ہوئے بولا۔ نہیں شاذل، وہ خشک گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، بابا کو پتہ چل جائے گا۔ کیوں بابا سے اتنا ڈرتی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف لٹایا، اس کے اوپر آیا، اس کے بھاری وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے لگی۔ شاذل نہیں، پلیز شاذل۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، وہ بالکل اس کے قریب تھا۔ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اسے اپنے اتنا قریب محسوس کر کے ایک دم سے جھٹکا کھا کے اٹھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ رات مکمل طور پر ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ چلانے لگی، دور رہو، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، مجھے ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ اسی وقت شاذل کا موبائل بجا تھا، وہ کال کٹ کرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے گرد بازو حائل کر گیا، دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ پلیز شاذل، مجھے گھر لے جائیں۔ اس نے شاذل کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اسے شاذل سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ شاذل جنونی حد تک اس سے محبت کرتا تھا۔ شاذل، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ باہر جانے لگا تو اس کے بازو سے پکڑ کے اس کے بازو سے لپٹتی ہوئی اس کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ شاذل، وہ ہاشم نے؟ کیا ہاشم نے؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ شاذل، وہ کل رات ہاشم نے؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ ہاں، وہ انہوں نے مجھے اسٹڈی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے سمجھا دیا کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی، تو اس میں اتنی رونے والی کیا بات ہے؟ وہ شاذل کو بتانا چاہتی تھی مگر بتا نہیں سکی۔ اوکے، آج کے بعد رونا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم بس مجھ سے محبت کرو اور بدلے میں تمہیں اتنی محبت دوں گا، اتنی محبت دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، گھر آ کے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاذل اس کی عجیب حالت دیکھ کے بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا، دوبارہ تمہارے لبوں پہ کبھی حشام کا نام نہیں آئے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ نہیں جانتا حشام اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اسی وقت حشام گھر میں داخل ہوا جس کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے تھے۔ حشام، میری بات سنو، شاذل نے نرمی سے پکارا۔ جی بھائی بولیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بڑے منافق ہو، دل ہی دل میں بھائی کے لیے نفرت اور منہ پہ جی بھائی بولیں۔ وہ عجیب انداز میں بولا،
نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ نرمی سے انہیں بتانے لگا، میرا بچہ بڑوں کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتے، اگر کوئی بات ہو تو بتا دینی چاہیے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو حشام کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگر بڑوں سے کچھ مانگا جائے تو کیا وہ چھوٹوں کو دے دیتے ہیں؟ ہاں دے دیتے ہیں، مانگ کے تو دیکھو۔ نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ اور بھی نہیں چاہیے، سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ مانگ کر تو دیکھو، اس نے نرمی سے کہا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ خاموش ہو گیا، سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، بیگ اس نے سائیڈ پہ رکھا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا۔ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے، اس کی شرٹ میں جذب ہونے لگے۔ کیوں تم مجھ سے ایسے کہتی ہو؟ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ میں نے تم سے بے انتہا محبت کی، مانا انسان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ قصور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ایسا کرو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرا دل بند ہو رہا ہے، میں تمہیں کسی اور مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے اتنا آسان ہے زندگی میں آگے بڑھ جانا، کیا تم نہیں بتا سکتی شاذل بھائی کو ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اسے بخار ہونے لگا، وہ آ کے بیڈ پہ لیٹا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات وہ کچن میں آئی، سائمہ بیگم چائے بنا رہی تھی۔ چچی جان، آپ کس کے لیے اتنی رات کو چائے بنا رہی ہیں؟ بیٹا شکر ہے تم آ گئی ہو، مجھ سے تو سیڑھیاں چڑھی نہیں جاتی۔ وہ حشام کی طبیعت خراب ہے، تو بیٹا ایک کام کرو، جا کے اسے چائے دے کے آؤ۔ میں دے کے آؤں؟ اس نے نرمی سے کہا۔ ہاں بیٹا، ظاہر ہے دیتی آؤ، بھائی تمہارا ہے، جاؤ شاباش۔ یہ سن کے اس نے کہا ٹھیک ہے چچی جان۔ توبہ ہے بیٹا، ابھی سے مجھے ساس سمجھ کے مجھے کام کرنے شروع کر دیے۔ نہیں چچی جان، میں نے کبھی آپ کو ساس نہیں سمجھا، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، شاباش، یہ لے جاؤ، حشام کو دے کے آؤ۔ اوکے۔ اس نے چائے والا کپ پکڑا، اوپر کی طرف آئی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حشام کے کمرے تک آ گئی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا، وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنے سر پہ بازو رکھا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے سائڈ ٹیبل پہ چائے رکھ کے جانے لگی۔ حشام نے اس کا بازو پکڑ لیا، اپنی کلائی کو حشام کے ہاتھ میں دیکھ کے وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ اس نے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھا تو اس کی پیشانی بخار سے دہک رہی تھی۔ حشام، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم ہاسپٹل نہیں گئے؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ حشام، تم پاگل ہو گیا؟ تم جانتے ہو اس وقت میں کسی اور کی بیوی ہوں، میں تمہاری نہیں ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کے حشام کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ چیز تو مجھے بیمار کر رہی ہے، مجھے اندر سے ختم کر رہی ہے، میں اندر سے ٹوٹ رہا ہوں۔ حشام سے اس نے اپنا بازو چھڑایا۔ جو تم نے کیا ہے اس کے لیے تم مر جاؤ، اچھا ہے تم مر جاؤ حشام۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں اپنا بازو چھڑاتے کمرے سے باہر چلی گئی، اور حشام کو یوں لگا جیسے کسی نے واقعی میں اس کی جان نکال دی، جیسے واقعی میں وہ مر گیا ہو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، پاس پڑی ہوئی چائے سے بھاپ اڑ رہی تھی، مگر وہ تو کہیں اور سوچوں میں ہی مگن ہو گیا۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگا، اپنے دل والی جگہ کو مسلنے لگا۔ اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا، سانس بھی نہیں آ رہی تھی، گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سائمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ سائمہ اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہوئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اسے یوں اپنے دل والی جگہ کو مسلتے ہوئے دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ مما پانی۔ اس نے پانی مانگا تو انہوں نے سائڈ ٹیبل سے پانی پکڑایا، اسے پانی پلایا۔
مگر اس کی کنڈیشن بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ سانس نہیں آ رہی کیا؟ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ مما کی جان کو کیا ہوا ہے؟ بتاؤ نا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مما میں مر رہا ہوں، مجھے سانس نہیں آ رہی مما، مما مجھے کچھ ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مما کی جان کو؟ آپ کے بابا کو بلاتی ہوں، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ وہ باہر آئی تو اس کے بابا کو بلایا، اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا زیادہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، بس ان کا بی پی زیادہ لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ایسی کنڈیشن ہو گئی۔ یہ بہت زیادہ ویک ہوتے جا رہے ہیں، کائنڈلی ان کی ڈائٹ کا اچھے سے خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس کی مما اس کے پاس آ گئی۔ میرے بچے کو کیا ہوا ہے بتاؤ نا۔ وہ ان کی گود میں سڑکتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا، مگر اس سے سکون تو کہیں بھی نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، شازل کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کتاب سامنے رکھے کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ اتنی رات کو شازل کو اپنے کمرے میں دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ شازل چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حشام تو ہاسپٹل ہے، بیچارے کی کنڈیشن بہت خراب تھی، تو اس وجہ سے میں نے سوچا میں آ کے سمجھا دیتا ہوں۔ شازل کی بات سن کے وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اتنی بھولی تھی، اس کا دل مزید شدت سے کانپنے لگا۔ وہ ڈرنے لگی۔ پہلے وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ ایک تو وہ رات اس کے بارے میں سوچ سوچ کے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ لاؤ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے کتاب پکڑی اور اسے سمجھانے لگا، ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا تو وہ کانپتے ہوئے ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ شازل نے ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ بہت زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، کیوں نہیں تمہیں اس بات کی سمجھ آتی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا دیوانہ وار چومنے لگا۔ بہت زیادہ چاہتا ہوں تمہیں، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تو وہ رونے لگی۔ پلیز پیچھے ہٹیں، آپ کیوں اتنا میرے پاس آتے ہیں؟ ہماری ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ رخصتی کر لیں۔ ماما بابا کو بولیں کہ ہماری رخصتی کر دیں۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے کردار پہ لگے ہوئے داغ کو چھپانے کے لیے یہ بات کہہ رہی تھی، تاکہ اسے پتہ نہ چلتا۔ ہاں رخصتی، یہ اچھا آئیڈیا ہے، کل بولتا ہوں ماما بابا کو۔ مگر نہیں، اتنی آسانی سے رخصتی نہیں چاہتا، ابھی تک تو بہت کچھ باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چومتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں کیا کروں حشام؟ کیوں اس کے لیے بے چین ہو رہی ہوں؟ کیوں اس نے مجھے برباد کیا؟ بہت جلد اس کے بارے میں سب کو بتاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے سوچنے لگی۔ دن گزرنے لگے۔ وہ چاہتی تھی، بہت بار اس نے شازل کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کی، مگر بتا نہیں پائی۔ اس عرصے میں حشام بہت عجیب ہو گیا، بالکل خود کو ایک کمرے تک محدود رکھا ہوا تھا۔ جو نہیں جاتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ سمجھ نہیں پایا تھا کہ حشام کی کنڈیشن ایسی کیوں ہے۔ رات کا وقت تھا، کھانا کھاتے ہوئے اچانک اسے وامٹنگ محسوس ہونے لگی۔ مرال کا سر چکرایا، طبیعت بھی اس کی کافی زیادہ خراب ہونے لگی۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ سکندر صاحب نے نرمی سے کہا۔ سائمہ بیگم اور اس کی مما اسے لے کے کمرے میں آ گئی، مگر اس کی حالت دیکھ کے وہ پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ سائمہ بیگم کہنے لگی، مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے شاید یہ حاملہ ہے؟ اور یہ سن کے اس کی مما تو اپنا دل تھام گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں شازل کا اور اس کا نکاح ہوا ہے، شاید ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ۔ مجھے لگتا ہے ہمیں دائی کو بلا کے چیک اپ کروا لینا چاہیے،
انہوں نے دائی کو بلایا اور آتے ہی وہ یہ بتا چکی تھی، ہاں جی یہ ماں بننے والی ہیں، اور یہ سن کے ان کا تو دماغ ہی گھوم چکا تھا۔ یہ بات ساری حویلی میں پھیل گئی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید شازل کے اور اس کے درمیان کچھ ہوا تھا، مگر شازل کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی، غصے میں اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے لا کے اسے لاؤنج کے درمیان میں پھینکا۔ وہ اوندھی منہ گری تھی۔ شازل کیا کر رہے ہو؟ سکندر صاحب نے اسے پوچھا۔ اسے پوچھیں آپ کی بیٹی نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا؟ میری بیوی ہوتے ہوئے، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے، میرال سے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میرال نے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ کوئی آگے نہیں آئے گا، یہ میری بیوی ہے، میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں اسے پوچھوں گا۔ مجھے اس کی نظر سیڑھیوں سے آتے ہوئے حشام کی طرف گئی، روتے ہوئے حشام کی طرف دیکھنے لگی۔ حشام نے جو اسے دھمکیاں دی تھی، جیسا اس کے ساتھ بیہیو کیا تھا، اسے یقین ہو چکا تھا یہ سب کچھ حشام نے کیا ہے۔ صرف پچھتاوے میں وہ خود کو بیمار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دم سے اٹھی شازل کہنے لگا، میں تمہیں ایک لمحہ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا گھسیٹنے والے انداز میں اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ شازل میں بتاتی ہوں، چھوڑے مجھے۔ شازل پلیز میں بتاتی ہوں، یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر شازل نے اسے لا کے کمرے میں پھینک دیا۔ میری بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کا ناجائز بچہ پیدا کرنے والی ہو، اس کی سزا تو تمہیں بہت بری ملنے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف پھینکا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی مت کیجیے گا، خدا کے لیے ایسا کچھ بھی مت کیجیے گا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ چلانے لگی، اس کے جبڑے کو دبوچتا اس کے قریب آیا۔ بتاؤ مجھے، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ اس پہ ہاتھ اٹھا چکا تھا، اس کے ہونٹ کے پاس سے خون بہنے لگا۔ شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ حشام نے کیا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ سن کے تو اسے مزید غصہ آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے اسے لے کے باہر آ گیا، لا کے لاؤنج کے درمیان میں پھینکا۔ ابھی تک سب لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ کارنامہ سر انجام دینے والا میرا اپنا چھوٹا بھائی ہے، جس نے اپنے ہی بھائی کی پیٹھ میں چھڑا کھونپا ہے۔ بہت زیادہ محبت ہو رہی تھی نا تمہیں؟ اتنا بڑا، اتنا گھٹیا قدم تم اٹھا سکتے تھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا، میں کبھی اس غلیظ عورت کے ساتھ نکاح نہ کرتا۔ تم دونوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے نا، تاکہ تم دونوں کی شادی کروا دی جائے، وہ چلا کے بولا۔ اور شازل کی باتیں سن کے وہ بالکل سہم گئی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اتنا بڑا گھٹیا قدم اٹھا سکتے، اگر مجھے پتا ہوتا میں کبھی اس غلیظ عورت سے نکاح نہ کرتا، وہ چلا کے بولا۔ حشام حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے نا؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم ایسے نہیں کہہ سکتی میرال، ہاں یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس کا ہی ہے۔ شازل کہنے لگا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، نہیں پلیز طلاق مت دیجیے گا پلیز۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، تمہیں بری طرح سے رونے لگی۔ پلیز شازل، مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، بری طرح سے رونے لگی۔ پلیز شازل۔ اسے حشام سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، حشام کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سکندر صاحب نے غصے میں اسے کمرے میں بند کرنے کا کہا۔ اس بچے کی پیدائش تک اسے کمرے سے باہر نہیں نکالا جائے گا، اور بچے کی پیدائش کے بعد اسے طلاق دے دی جائے، تاکہ سب کو یہی لگے یہ بچہ شازل کا ہے، تاکہ بدنامی سے ہم لوگ بچ جائیں۔ شازل نے خونخوار نگاہوں سے اپنے تایا جان کی طرف دیکھا۔ نہیں تایا جان، میں اس بچے کو نام نہیں دے سکتا اپنا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ نام پھر حشام کا ہی دیا جائے گا۔ ابھی خاموش ہو جاؤ تم سب لوگ۔ انہیں خاموش کروا دیا۔
اسے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دن گزرنے لگے، ہر دن اذیت اور تکلیف سے گزرتی۔ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اتنا کچھ ہو جائے گا۔ گویا اس پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ شاذل کو اس سے نفرت ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ باہر وہ کسی کو طلاق کی دھمکیاں دیتا۔ 9 ماہ بعد ایک بچے کو جنم دیا، ساتھ ہی اس شخص نے طلاق بھی دے دی۔ کہنے لگا ایک لمحہ بھی اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا نام اپنے ساتھ جڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ سب لوگ جا چکے تھے، جاتے جاتے اتنا کہہ گئے، حشام میرال اب تمہارے حوالے ہے، نکاح کرو جو مرضی کرو، تم دونوں ہماری طرف سے آزاد ہو، حویلی میں آنے کی تم دونوں کو اجازت نہیں۔ یہ لمحہ تھا جب میرال کو لگا کسی نے اس پہ نہ جانے کیا کر دیا ہو۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، میرال کے پاس آ کے بیٹھا۔ میرال میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن تم نے اتنا غلیظ الزام مجھ پہ کیوں لگایا؟ بتاؤ یہ سب کچھ تم نے کس کے ساتھ کیا؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بیبی، وہ ننھی سی جان کو دیکھنے لگی جسے کسی نے اٹھایا تک نہیں تھا، کسی نے دیکھا تک نہیں تھا۔ کیسا تھا، کون تھا؟ اٹھو سب سے پہلے، عدت کے بعد میں تم سے نکاح کروں گا۔ آخر ایسے ہی صحیح تم مجھے مل تو گئی ہو نا، اس بچے کا بھی پتہ کروا لوں گا، یہ کس کا ہے؟ نہ جانے کیوں حشام کو بہت کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ نہیں، مجھے پتا ہے آپ جھوٹ اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تم سے نکاح کرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ اس نے اپنی ڈریپ کھینچ کے نکالی تو اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، اور یہ دیکھ کے وہ شخص تڑپ اٹھا۔ وہ خاموش ہو گئی، اسے نکاح کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ فلیٹ میں رہتے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ اس بچے کو اٹھاتی تک نہیں تھی، دیکھتی تک نہیں تھی۔ اس کا سارا خیال بھی حشام رکھ رہا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی نوکری شروع کر دی، خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کمرے کے درمیان اس کا وجود پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے حشام کی جان نکلی، اسے باہوں میں بھرتا ہوا فوراً سے لے کے ہسپتال پہنچا، مگر وہ جینا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی کنڈیشن بہت بری ہوتی جا رہی تھی۔ واپس آنے کے بعد حشام نے زبردستی اس کے ساتھ نکاح کر لیا، کیونکہ وہ کبھی بھی اسے جائز طریقے سے چھو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا وہ نامحرم ہے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میں پچھلے اتنے مہینوں سے بے چین ہوں؟ میں کیا کروں؟ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، شاذل کو کہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کبھی ایک طرف جاتا تو کبھی دوسری طرف جاتا۔ دل اس کا بند ہونے لگا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا اور چلانے لگا، کیوں ایسا ہوا؟ کیوں میں نے یہ سب کچھ کیا؟ کیوں میں نے اسے اپنی زندگی سے نکالا؟ مجھے نہیں نکالنا چاہیے تھا، مجھے اسے اپنے پاس رکھنا تھا، اپنے سینے سے لگا کے رکھنا تھا۔ کس نشے میں دھت میں نے یہ سب کچھ کر دیا؟ وہ چلاتے ہوئے گویا خود اپنے سے باتیں کر رہا تھا۔ حویلی میں وہ اکیلا تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر فرد بس اپنا کام کرتا، ایسے لگتا جیسے یہاں بس سب اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ بالکل خاموشی تھی۔ حویلی میں سب سے زیادہ حشام اور میرال کے چہکنے کی آواز ہوتی تھی، مگر اب حویلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، موت سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا، اور یہ 6 مہینے بعد ہوا۔ کوئی بھی موجود نہیں تھا ان کے نکاح میں۔ گھٹنوں پہ سر رکھے پوری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے میرا حق چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ وہ تمہارا ناجائز بچہ پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھو، اور پھر مجھ سے پوچھنا کہ تمہیں حق چاہیے یا نہیں چاہیے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، تم پہلے اپنا حق لے چکے ہو، آئی سمجھ، اور وہ تمہارے حق کا نتیجہ پڑا ہوا ہے۔ تمہیں اس بچے سے کیا نفرت ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، کیونکہ اس بچے میں تمہارا خون ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا،
اسے اٹھا کے لایا۔ تم نے اسے اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ تم اسے محبت کیوں نہیں دیتی؟ تم اس کی ماں ہو، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کی گود میں ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ پیچھے کرنے لگی۔ مت کرو میرے پاس پلیز، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے سوئے ہوئے معصوم بچے کی طرف دیکھا۔ اس کی ممتا کی تڑپ اٹھی تھی، مگر انا ایک دفعہ پھر آڑے آ گئی۔ اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتا، واپس بیبی کارٹ میں لٹایا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا، بوسہ دیا۔ مجھے میرا حق دو، تمہیں بہت کچھ سمجھ آ جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا، لمس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اس رات تمہارے پاس آنے والا میں تھا یا کوئی اور تھا؟ بس کر دیں خدا کے لیے، فضول کی باتیں۔ حشام ڈرامے بازی بند کرو، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ ذلیل کیا ہوا ہے تم نے مجھے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ ایک چھٹکے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ وہ رونے لگی، دور جانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم نے اتنے مجھ پہ الزام لگائے ہیں، بدلے میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ تم سے اپنا حق لے لوں۔ مجھے اپنا حق چاہیے، یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کے قریب ہوتا، اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے وہ پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ یہ لمس اسے کچھ عجیب سا لگا۔ اس لمس میں وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ اس کے اوپر جھکتا اپنے تمام تر حق وصول کر چکا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے بالکل بے جان حالت میں پڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہ اسے گلہ کر رہی تھی، نہ شکوہ کر رہی تھی، عجیب سی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ جب حشام کے موبائل پہ کال آنے لگی، اس نے موبائل کی طرف دیکھا تو سامنے شازل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد شازل کی کال آنا اسے حیرت ہوئی تھی۔ جلدی سے اپنی شرٹ ڈالتا ہوا جا کے بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو؟ دوسری طرف سے شازل کی بھیگی ہوئی آواز گونجی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہے ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ حویلی میں سب ٹھیک ہیں، ماما بابا تایا تائی سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ سب ٹھیک ہیں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ آگے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، نرمی سے بولا۔ وہ آگے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، تم کہاں ہو؟ مجھے ایڈریس دو، میں گھر آنا چاہتا ہوں پلیز۔ میں کسی سے نہیں ملوں گا، بس مجھے اس چھوٹے سے بچے سے ملوا دینا، میں نے دیکھنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے حشام کو حیرت ہوئی تھی۔ بچے سے آپ کو کیوں ملنا ہے؟ پلیز اپنا ایڈریس بتا چکا تھا۔ اس نے مرال کو کچھ نہیں بتایا۔ احمد کو اٹھاتا ہوا باہر لے کے آیا۔ احمد کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، وہ سویا ہوا تھا۔ جیسے شازل گھر میں داخل ہوا، اسے لے کے ڈرائنگ روم میں آ چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مرال کو پتہ چلے۔ اس وجہ سے شازل نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، مجھے میرا بیٹا دو۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی، بڑی ہوئی شیب، بکھرے ہوئے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ کتنی راتوں سے وہ سویا نہیں تھا۔ آپ کا بیٹا؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ہاں، مجھے میرا بیٹا دو۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف کرنے لگا۔ مطلب یہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولنے لگا۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے دو نا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ احمد اس کی گود میں ڈالا۔ وہ چھوٹے سے بچے کو دیکھنے لگا۔ شازل کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگاتا بری طرح سے رونے لگا۔ میرا بیٹا ہے، وہ دیوانوں کی طرح اس بچے کو چومنے لگا تھا، اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ میں بہت بڑا باپ ہوں، بدلے کی آگ میں میں نے کیا کچھ کر دیا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اگلے ہی لمحے حشام کی نظر دروازے میں کھڑی ہوئی مرال کی طرف گئی۔ وہ چلتا ہوا اندر کی طرف آئی، شازل کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، اس کی آواز کپکپانے لگی۔ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ شازل جیسے ہی اٹھا
اس نے تماچا شازل کے منہ پہ رسید کیا۔ شازل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں پتہ ہے مجھے نفرت تھی تم سے، مجھے حشام سے بھی نفرت تھی، کیونکہ ہر لمحہ تم سب کی توجہ کے مرکز بنے ہوئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ہمیشہ تم دونوں کو خوش دیکھا، میں اکیلا ہو جاتا تھا، اکیلا پڑ جاتا تھا، تم لوگ مجھے بلاتے تک نہیں تھے، میں بڑا تھا تم دونوں سے، تم نے ہمیشہ اپنے آپ کو اہم رکھا، تم دوست تھے، میں ہمیشہ سے اکیلا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا مجھے بھی کسی کی ضرورت ہے، مرال تمہارے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ تم دونوں کو سب کی محبت ملی، لیکن مجھے بڑا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ذمہ داریاں ڈالی گئی۔ اس وجہ سے میں چاہتا تھا جس تکلیف سے میں گزرا ہوں تم لوگ بھی اس تکلیف سے گزرو۔ اس رات میرال کے پاس جانے والا میں ہی تھا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ حشام پیچھے کی طرف ہو گیا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی ماما بابا کو کچھ بتا سکوں۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں میرال، میں نے تمہارے کردار پہ، تمہارے وجود پہ الزام لگایا۔ تم میری بیوی تھی، تم تو میری اپنی بیوی تھی۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا، وہ پیچھے ہو گئی۔ میں نے تمہیں حاصل کر کے کھو دیا۔ وہ رونے لگا تھا، بری طرح سے رو رہا تھا۔ حشام مجھے میرا بیٹا دے دو، اپنا بیٹا لے کے یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا، نہیں دو گے تو میں مر جاؤں گا۔ وہ اپنے بیٹے کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی جو ہو بہو اپنے باپ کی طرح تھا۔ حشام کہنے لگا، اس کی شکل دیکھ کے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا بھائی کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، تبھی تو میں نے قبول کر لیا، میرال کو بھی قبول کر لیا۔ اور میں جانتا تھا اس گھر میں ہم دو مردوں کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا، میں شرمندہ ہوں۔ وہ بہت بری طرح سے روئے جا رہا تھا۔ میرال اچانک گر کے بے ہوش ہو گئی۔ شام کی جان پہ بنائی تھی، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ میرال، میرال میری جان آنکھیں کھولو، میرال۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی گال کو تھپ تھپاتا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جبکہ سب وہاں سے جا چکا تھا، اسے لے کے ہسپتال پہنچ گیا۔ سب گھر والوں کو بھی حقیقت بتا چکا تھا، مگر خود کہاں چلا گیا اس چیز کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا۔ جب میرال کو ہوش آئی تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش میں آتا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس کے ماما بابا بھی انتظار کر رہے تھے، اسے معافی مانگنے لگے، مگر وہ آنسو صاف کرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میرا بیٹا، کیونکہ ایک دفعہ وہ شازل سے سن چکی تھی کہ وہ بیٹا اپنا لینا چاہتا ہے۔ اس نے کبھی اپنے بیٹے کو قریب نہیں کیا، ابھی اس نے بیٹے سے محبت ہی نہیں کی تھی، اب اسے یہ چیز تکلیف دے رہی تھی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ نہیں پتا، اسے شازل لے کے گیا ہے۔ کہاں لے کے گیا ہے؟ کچھ نہیں پتا، حویلی والوں کو بھی بول کے گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے۔ کہاں لے کے گیا اس چیز کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اسے کال کرو، مجھے میرا بیٹا چاہیے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے لے کے واپس حویلی میں آ گیا۔ سب لوگ اس کا خیال رکھتے، بار بار اپنے بیٹے کو یاد کرتی۔ شازل سے بہت زیادہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر شازل نے آخری دفعہ میں جہاں بھی ہوں گا سکون میں ہوں گا، اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزاروں گا، میرے گناہوں کی یہی سزا ہے، جو کچھ میں نے میرال کے ساتھ کیا اس کی یہی سزا ہے۔ اور آخر پہ اس نے یہ بولا تھا، میرال کو کہنا وہ سنبھل جائے گی، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی محبت ہے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بیٹے کو اس سے دور کرنے کے لیے اور بھول جانا کہ اس کا کوئی بیٹا بھی تھا۔ میرال نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی، نہ جانے اسے کیا ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے حشام کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ حشام دھیرے دھیرے
اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، پتہ نہیں، شاید سالوں بعد بھی آ جائے، لیکن مجھے نہیں اندازہ، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات سن کے میرال ہاشم کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ حشام میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ حشام نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیوں شرمندہ ہو؟ میں نے آپ پہ اتنا بڑا الزام لگایا، لیکن اتنا مجھے پتا تھا، ہمیشہ آپ نے مجھے محبت دی، عزت دی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ پہ شک کرتی رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس کے آنسوؤں کو چوم کیا۔ نہیں میری جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور محبت میں اتنی گستاخیاں تو برداشت کی جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس دن انہوں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی جہاں سکون تھا۔ اپنے بیٹے کو تو وہ نہیں بھول سکتی تھی، مگر زندگی میں آگے بڑھنا شروع کیا۔ حشام نے اپنی محبت سے اسے سنبھال لیا۔ یہاں اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ناول کا پارٹ 2 بھی ہونا چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔